अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बर्तानिया में चाकू बरदार शख्स का ट्रेन पर हमला, 10 अफराद जख्मी। मैक्सिको की सुपरमार्केट में धमाका, 22 अफराद हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दे दी, ईसाइयों का कत्लेआम बंद किया जाए। ईरान ना तो यूरेनियम की अफजूदगी को रोकेगा, ना ही अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात करेगा, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का बयान। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन 5वें हफ्ते में दाखिल। और पाकिस्तान अफगानिस्तान मामला आगे क्या होगा। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बर्तानिया की तरफ। बर्तानिया के इलाके कैम्ब्रिज शायर में एक तेज धार आले से हमले के नतीजे में ट्रेन में सवार 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया डंकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस जाने वाली ट्रेन में पेश आया, जो कि मकामी वक्त शाम 6:25 पर रवाना हुई थी। और वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस ने हंटिंगटन स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन में सवार मुतादिद मुसाफिरों को लंदन जाने वाली बसों में मुंतकिल कर दिया गया। कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने वाक़े को बहुत बड़ा हादसा करार दिया है और बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अफसरान इस हमले की तहकीकात में मुआवनत करेंगे। और एक विटनेस के मुताबिक उसने एक शख्स को देखा जो कि खून आलूद बाजू के साथ बोगी के अंदर भाग रहा था और चीख रहा था कि उनके पास चाकू है, भागो। और उसके फ़ौरन बाद एक और शख्स ज़मीन पर गिरा हुआ नज़र आया। बरतानवी जो मीडिया है उसके मुताबिक हमले में 10 अफराद ज़ख्मी हुए, 9 की हालत तशवीशनाक है और पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को फिर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म जो हैं बरतानिया के, कीर स्टारमर, उन्होंने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि वाक़या इंतहाई परेशान कुन है। अवाम से उन्होंने अपील की है कि वो मकामी जो हुक्काम हैं उनकी हिदायत पर अमल करें, अफ़वाहों से गुरेज़ करें। और पुलिस ने ये भी कहा है कि वाक़ये की तहकीकात जारी है, ताहम अभी तक जो हमले की वजूहात हैं, उनके बारे में किसी किस्म का कोई जो हतमी बयान है, वो सामने नहीं आया है। अब आपको लेकर चलते हैं मेक्सिको की रियासत सोनोरा की तरफ, जहाँ पर सोनोरा में एक सुपरमार्केट में धमाका हुआ और उस धमाके में कम से कम 22 अफराद हलाक होने की रिपोर्ट सामने आई है। 13 अफराद इस धमाके में ज़ख्मी हुए हैं। और इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक रियासत सोनोरा का इलाका है बरमोस्लो, उसमें सुपर स्टोर में धमाका ट्रांसफार्मर के फटने से हुआ। और धमाके के वक्त अवाम की बड़ी तादाद स्टोर में मौजूद थी और धमाके के बाद फिर स्टोर में आग भड़क उठी, जिससे पूरे स्टोर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और धमाके और आतिशबाजी के नतीजे में 22 अफराद हलाक हुए और 13 ज़ख्मी हुए। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के बायस जो हलाक होने वाले लोग हैं उसमें 7 बच्चे शामिल और उनके वालिदैन भी शामिल हैं। और 4 लड़के हैं, उनमें 3 लड़कियां हैं। जो मैक्सिकन हुकाम हैं उनका कहना यह है कि सुपर स्टोर में होने वाले धमाके की जो वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं नाजरीन अमरीका की तरफ, जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों के कत्लेआम पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर नाइजीरिया की हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई ना की तो फिर अमरीका तेजी से फौजी एक्शन लेगा। अब ये जो बयान है, इसको बयान से ज़्यादा अगर धमकी कहा जाए तो गलत ना होगा। ट्रंप ने सैटरडे नाइट को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है उनका ट्रूथ सोशल, उस पर उन्होंने बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी महकमा दिफ़ा को हुक्म दे दिया है कि वो तेज़ और फ़ैसलाकुन फ़ौजी कार्रवाई की तैयारी करें। और ट्रंप के मुताबिक अमरीका जो है वो नाइजीरिया को दी जाने वाली तमाम माली इमदाद और तमाम मुआवनत जो है वो फ़िलफ़ौर बंद कर देगा। और उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये भी लिखा कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई की तो वो गन्स ऑन ब्लेजिंग, यानी कि पूरी ताकत से होगी, ताकि उन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके जो कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ हौलनाक मज़ालिम कर रहे हैं। और ट्रंप ने ये भी लिखा कि अगर हम हमला करेंगे तो वो तेज़ होगा, वो सख्त होगा और वो मीठा सा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये दहशतगर्द हमारे अज़ीज़ ईसाइयों पर करते हैं। और ख़बर रसां जो एजेंसी है रॉयटर्स,
اس کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے اس بیان پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی فوری طور پر رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔ تاہم جو امریکی وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ وزارت جنگ کارروائی کی تیاری کر رہی ہے، یا تو نائجیریا کی حکومت عیسائیوں کا تحفظ کرے یا پھر ہم ان دہشت گردوں کو ماریں گے جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اور امریکہ نے نائجیریا کو یہ دھمکی ایک طریقے سے دے دی ہے۔ اب حال ہی میں ٹرمپ انتظامیہ نے نائجیریا کو دوبارہ ان ممالک کی فہرست میں بھی شامل کیا ہے جن پر مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے، اور نائجیریا کے جو صدر ہیں بولا احمد تنوبو، انہوں نے ٹرمپ کے الزامات کو مسترد کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا ملک مذہبی رواداری پر یقین رکھتا ہے، اور ان کے مطابق نائجیریا کو مذہبی طور پر متعصب ملک قرار دینا یہ حقیقت کے منافی ہے، کیونکہ حکومت سب شہریوں کے مذہبی اور شخصی حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ان کا بیان ہے، دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ نائجیریا میں بوکو حرام نامی جو شدت پسند تنظیم ہے، وہ تقریباً پچھلے 15 سال سے دہشت گردی کر رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور جو انسانی حقوق کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق بوکو حرام کے زیادہ تر جو متاثرین ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ بالکل الٹی بات الگ بات کر رہے ہیں کہ ہزاروں عیسائیوں کو نائجیریا میں شدت پسند مسلمان قتل کر رہے ہیں۔ تو ٹرمپ بیسیکلی مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ عیسائیوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن اس الزام کے حوالے سے انہوں نے کوئی شواہد پیش نہیں کیے، جیسا کہ ہمیشہ ٹرمپ کے معاملات میں ہوتا ہے کہ وہ شواہد کے بغیر باتیں کر دیتے ہیں، شواہد کے بغیر الزامات لگا دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وفاقی انتخابات سے متعلق حکم نامے کا اہم حصہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم ہے خبر جو کہ پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ اس سال مارچ میں جاری جو ٹرمپ کا ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا، اس میں شہری ہونے کا ثبوت لازمی قرار دیا گیا تھا، تاہم اب وفاقی انتخابات سے متعلق جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے کا اہم حصہ جو ہے وہ امریکی وفاقی جج نے کل عدم قرار دے دیا ہے۔ امریکی وفاقی جج کے فیصلے کے مطابق شہریوں سے ووٹ ڈالنے سے قبل شہریت کے ثبوت طلب نہیں کیے جا سکیں گے، مطلب کوئی بھی شخص جائے گا وہ وہاں پر ووٹ دے دے گا، اگر اس کے پاس شہریت کا کوئی ثبوت نہ بھی ہو آپ اس سے مانگ نہیں سکتے۔ فیصلے میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کو ووٹنگ کے لیے وفاقی سطح پر ایسی شرائط عائد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ جو ایک رولنگ ہے جج کی جانب سے وہ آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی شرائط ڈونلڈ ٹرمپ مسلط نہیں کر سکتے، یعنی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن انہیں قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین ایران کی طرف۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو دوبارہ یہ واضح کیا ہے کہ ایران نہ تو یورینیم کی افزودگی کو روکے گا اور نہ ہی اپنے میزائل پروگرام پر کوئی مذاکرات کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی نیا حملہ کیا تو اس کے نتائج پھر بہت زیادہ سنگین ہوں گے۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق عباس اراغچی نے الجزیرہ جو چینل ہے اسے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران نے جون میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جنگ کو مؤثر انداز میں سنبھالا اور اسے خطے میں پھیلنے سے روکا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کسی بھی نئی جارحیت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور اگر لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو اسرائیل کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اچھا اسرائیل کے حوالے سے جو حملہ تھا اس کے حوالے سے اراغچی نے تصدیق کی کہ جنگ کے دوران ایرانی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، لیکن یورینیم افزودگی کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ محفوظ ہے، اور جوہری مواد تاحال ان بمباری زدہ مراکز میں موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور بڑی کلیریفیکیشن کے ساتھ انہوں نے بہت دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ تہران مغربی دباؤ قبول نہیں کرے گا، مطلب ایران کی ہم جانتے ہیں ہسٹری ہے کہ اس نے کبھی مغربی دباؤ قبول نہیں کیا ہے اسلامی انقلاب کے بعد 1979 کے بعد۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تہران مغربی دباؤ قبول نہیں کرے گا، البتہ وہ واشنگٹن کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تاکہ اپنے جوہری پروگرام پر ایک منصفانہ معاہدہ طے کیا جا سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران بین الاقوامی خدشات کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن حملے کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا۔ بین الاقوامی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں اور وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے اور یورینیم کی افزودگی ہو رہی ہے، تو ایران اس چیز کے لیے مکمل طور پر تیار ہے کہ ان سے تعاون کرے، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین پروگرام میں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم سویڈن کی طرف، جہاں پر سویڈن کی جو شہری حکومتیں ہیں
انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے سے منع کر دیا ہے، اور یہ جو تعاون ہے یہ کس معاملے پر مانگا جا رہا تھا؟ یہ تھا والنٹری ریفیوجی ریٹرن پروجیکٹ، یعنی بہت سارے ایسے ریفیوجیز ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہے سویڈن میں، اور ان کو والنٹری طور پر کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے اپنے ملک لوٹ جائیں۔ یہ پروگرام، یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سویڈن کی وفاقی حکومت نے شروع کیا تھا، شہری حکومت نے اب منع کر دیا ہے کہ ہم اس پروگرام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ زبیر حسین صاحب ہمارے نمائندے سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ جی زبیر، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، سویڈن میں اس وقت جو مہاجرین کو لے کے سیاست چل رہی ہے اس نے ایک انتہائی اہم اور ایک انوکھا موڑ لیا ہے کہ جو سویڈن کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت نے رضاکارانہ طور پر مہاجرین کو ملک چھوڑنے کے لیے ایک ایسے پیکیج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جو شاید سویڈن کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ حالیہ اگر پیکیج کی بات کی جائے کہ اگر کوئی شخص سویڈن کو رضاکارانہ طور پر چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے فی کس 10,000 کرون معاوضہ دیا جاتا ہے، جبکہ نیا معاوضہ جو کہ 1 جنوری 2026 سے جس کا اطلاق ہوگا اس میں فی کس تقریباً 3.5 لاکھ کرون جو ہے وہ ایک شخص کو دیے جائیں گے، اور اگر کوئی پوری فیملی ہوگی اسے 6 لاکھ کرون عطا کیا جائے گا تاکہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر اپنے ملک میں جائیں تو ایک اچھے اور ایک منفرد انداز میں اپنے مستقبل کا اور اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے سویڈن کی شہری حکومتوں سے تعاون کی درخواست کی، اور اس تعاون کی درخواست کے حوالے سے یہ دیکھنے میں آیا کہ تقریباً 20 سے زائد شہری حکومتوں نے جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کی جو سویڈن کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس کے خلاف وفاقی حکومت سے۔ یہاں کی جو شہری حکومت کی اگر بات کریں تو ناردرن ایریا میں یوکموک کمیون یا میونسپلٹی ایک ایسا شہر ہے کہ جو چھوٹا شہر ہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ نہیں، ہم اپنے شہریوں کے حوالے سے ان کو رضاکارانہ طور پر ہم کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہمارا ملک چھوڑیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ لیبر فورس کی ضرورت ہے، اور آنے والے وقتوں میں سویڈن کو یہ لوگ جو ہے وہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کریں گے۔ جبکہ وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ ایسے لوگ جو سویڈن کے اندر مکمل طور پر انضمام نہیں کر سکے، یعنی کہ جو ریفیوجیز یہاں پر آئے تھے جن کے پاس اس وقت ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ ہے یا پرمننٹ ہے، اور انہوں نے اب تک جو ہے وہ معاشرے میں مکمل انضمام نہیں کیا، ان کے پاس نہ تو نوکری ہے نہ ہی ان کے پاس جو ہے سویڈش زبان کے حوالے سے یا معاشرے کے حوالے سے علم ہے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے یہ پیکیج اناؤنس کیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑ دیں، لیکن ان تک یہ پیغام پہنچانا اور ان کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو یہاں کی شہری حکومتوں کے تعاون جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت یہ معاملہ کھڑا ہو چکا ہے کہ شہری حکومتوں نے انکار کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا نہ تو ڈیٹا آپ کو دیں گے، نہ ہی جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ معاملہ یوکموک کمیون جو کہ شمال میں پڑتا ہے سویڈن کے، وہاں سے شروع ہوا تھا اور سویڈن کے شہر مالمو تک آ کے رکا، جس میں 20 سے زائد شہری حکومتوں نے اس وقت مکمل انکار کیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے شہری حکومتیں جو ہے وہ وفاقی حکومت کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو بات ہوتی ہے تو عوام کا رجحان یہ دکھتا ہے، عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے بطور سیاسی ہے، اور اس کو جو ہے نا سیاست کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو کچھ یوں ہے کہ جو مہاجرین کی مدد کرنے والی ہیں، مہاجرین کی طرف جھکاؤ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ مہاجرین جو ہے وہ سویڈن چھوڑ کے جائیں۔ دوسری جانب جو ہے جو اس وقت دائیں بازو کی حکومت ہے، ان کا شروع دن سے یہی موقف تھا کہ وہ سویڈن کے اندر سے مہاجرین کی تعداد کو کم کریں گے اور ایسے سخت قوانین بنائیں گے کہ سویڈن میں کوئی مہاجرین یہاں پر دوبارہ نہ آ سکے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے زبیر حسین، ہمارے نمائندے سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے شہری حکومتوں نے سویڈن کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان کا جو والنٹری امیگرینٹ ریٹرن پروگرام ہے اس حوالے سے۔ امیگرینٹس کے ہی حوالے سے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی طرف، جہاں پر 8,000 سے زائد الیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ ڈیٹینشن میں ہیں، گرفتار ہیں۔ عرفان الحق صاحب ہمارے بیورو چیف لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بتائیے گا عرفان صاحب، یہ جو 8,000 سے زائد امیگرینٹس ڈیٹینشن میں ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل، ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں تقریباً 500,000 سے زائد الیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے حالیہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی الیگل امیگرینٹس کے خلاف، اس میں برطانوی تاریخ کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال 2024 سے اکتوبر سے لے کر رواں ماہ ستمبر 2025 تک تقریباً 11,000 جو ہے وہ چھاپے مارے گئے۔ مختلف جو ہوم آفس نے ٹیمیں تشکیل دی تھیں انہوں نے، جس میں تقریباً
8,000 سے زائد اللیگل امیگرینٹ جو ہیں وہ جو یہاں پہ اللیگل غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے. سب سے زیادہ چھاپے مارے گئے جن کے اوپر فوکس کیا گیا وہ یہاں پہ سیلون تھے، ان کے اوپر فوکس کیا گیا. یہاں پہ اللیگل امیگرینٹس کام کر سکتے تھے. یہاں پہ جو کار واش سروس اسٹیشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر چھاپے مارے گئے، وہاں سے اللیگل امیگرینٹس کو پکڑا گیا. سب سے زیادہ جو کریک ڈاؤن پکڑا گیا وہ ڈلیوری جو اوبر یا دیگر جو ڈلیوری موٹر سائیکل کے اوپر، بائک کے اوپر یا جو مختلف گاڑیوں کے اوپر فوڈ ڈلیور کرنے والے جو تھے، جو مختلف دوسرے لوگوں کی آئی ڈیز کے اوپر ڈلیوری کا کام کر رہے تھے، ان کے اوپر فوکس کیا گیا اور وہاں سے اللیگل امیگرینٹس کو غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا گیا. گورنمنٹ نے اس حوالے سے بڑی سختی کا اعلان کیا ہوا ہے. گورنمنٹ نے کہنا ہے کہ جو بھی پکڑا جائے گا ان کو یہاں سے ہم ڈیپورٹ کریں گے. تقریباً 1100 افراد جو ہیں، 1050 افراد جو ہیں وہ یہاں سے ڈیپورٹ بھی کیے گئے جو یہاں پہ اللیگل رہ رہے تھے. یہاں پہ گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے وہ بزنس کے اوپر بھی بڑی سختی کی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے کے مطابق جو یہاں پہ بزنسز جو ہیں، ریسٹورنٹ بزنسز یا کوئی بھی جو اللیگل امیگرینٹس کو یہاں پہ کام دے گا، اس کے اوپر جو ہے اس کا بزنس بند ہو سکتا ہے. اس کو 5 سال کی سزا بھی کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے، جبکہ 60,000 پاؤنڈ جرمانے تک کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے بڑی سختی کی. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ دیگر جو ہے اقدامات بھی کر رہی ہے. یہاں پہ ڈیجیٹل آئی ڈی لانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل آئی ڈی سے پہلے ہوتا تھا کہ صرف جو امپلائمنٹ ہوتا تھا، جو یہاں پہ امیگرینٹس ہوتا تھا یا جو اس کا امپلائی ہوتا تھا، اس کو اس کا پتہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس رائٹ آف ورک ہے یا نہیں ہے. لیکن اب جو گورنمنٹ انیشیٹو لینے جا رہی ہے ڈیجیٹل آئی ڈی، اس میں پولیس کو اختیارات مل جائے گا. پولیس کسی جگہ پہ بھی کھڑے کر کے اس کی ڈیجیٹل آئی ڈی جو ہے وہ چیک کر سکتی ہے. اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کے پاس یہاں پہ رہنے کا اور کام کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اقدامات کر رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے ان کا فوکس ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فار رائٹ تنظیمات جو ہیں وہ بھی اسی ایجنڈے کے اوپر عمل پیرا ہے، اور ان کا یہاں پہ ایک ہی سلوگن ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں ان کو یہاں سے جو ہے وہ نکالا جائے. اینٹی مسلم، اینٹی امیگرینٹس ان کا ایجنڈا تھا. ہم نے دیکھا گزشتہ 2 مہینے پہلے یہاں پہ سینٹرل لندن میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ مظاہرین جمع ہوئے. ان کا ایک ہی سلوگن تھا، اینٹی امیگرینٹس، اینٹی مسلم. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا گلاسکو میں، اسکاٹ لینڈ میں اور دیگر شہروں میں بھی مختلف جو اسائلم سیکرز کے ہوٹلز ہیں ان کے باہر بھی یہاں پہ مظاہرے آیا روز شروع ہو رہے ہیں، لگاتار ہو رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پہ ہم نے دیکھا، یہاں پہ گزشتہ دنوں گلاسکو میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، یہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے. گورنمنٹ نے جو کشتیوں کے ذریعے یہاں پہ لوگ آتے تھے، اس کا ایک فرانس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، وہ بھی چل رہا ہے، جس میں ایک جو تقریباً 100 کے قریب جو لوگ ہیں، اس اسکیم جو 1 in 1 out اسکیم تھی کہ جو بھی کشتیوں کے تھرو آئیں گے ان کو واپس جو ہے فرانس بھیجا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے، اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پہ اللیگل امیگرینٹس کا آنا بھی کنٹرول کیا جائے، اور جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے پکڑ کر ان کے ممالک میں بھیجا جائے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ عرفان الحق صاحب موجود تھے بیورو چیف لندن سے، اور امیگرینٹس کے معاملات پر بات ہو رہی تھی. اور اب رخ کرتے ہیں ناظرین پروگرام میں امریکہ کا. اور امریکہ میں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک تو ہے امریکہ کا حکومتی شٹ ڈاؤن، اور اس شٹ ڈاؤن کو 5 ہفتے گزر چکے ہیں. اب کیا صورتحال ہے، حکومت کس طرح کام کر رہی ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک بال روم بنا رہے ہیں. بال روم بنانے کا آئیڈیا انہیں کہاں سے آیا، اور اس بال روم کے لیے وائٹ ہاؤس میں توڑ پھوڑ بھی کی جا رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے. اور پھر وینیزویلا کے ساتھ کچھ تعلقات کے حوالے سے کچھ نرمی گرمی کے معاملات بھی نظر آ رہے ہیں امریکی تعلقات کے حوالے سے. تو ناظرین ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. ماہین مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم ماہین. وعلیکم السلام ویس. ماہین بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ذرا یہ جو شٹ ڈاؤن ہے اس کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. 5 ہفتے ہو گئے ہیں شٹ ڈاؤن کو. تو اب کیا سچویشن ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک چلے گا یہ معاملہ؟
جی اویس، یہ 5 ہفتے جیسے آپ نے کہا یہ شٹ ڈاؤن چل رہا ہے. اٹس دا لانگیسٹ ایور شٹ ڈاؤن دیٹ US ہیز فیسڈ. تقریباً 7 بلین سے 14 بلین ڈالر کا نقصان ان ٹرمز آف لاسٹ آؤٹ پٹ ایسٹیمیٹڈ ہے. یہ انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے نیو رپورٹ نان پارٹیشن کانگریشنل بجٹ آفس سے. بہت چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے 750,000 ورکرز جو ہیں انہیں چھٹی پہ ڈال دیا گیا ہے، اینڈ اٹس این انپیڈ کائنڈ آف اے لیو. اور ایڈیشنل جو ہے 700,000 ہیں جن کو کہا گیا ہے دے ہیو ٹو کم ٹو ورک ود آؤٹ پے، اور ان کو اسینشل ورکرز کہا جاتا ہے. سب سے جو افسوس کی ایک بات ہے وہ ہے اسنیپ ایک پروگرام ہے جسے کہا جاتا ہے اٹس کالڈ سپلیمنٹل نیوٹریشن اسسٹنٹ پروگرام. فوڈ اسٹیمپس یا فوڈ ایڈ کے نام سے کہا جاتا ہے. لو انکم امیرکنز ڈپینڈ آن اٹ. 1 in 8 امیرکنز ڈپینڈ آن دیٹ، اینڈ اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے. 42 ملین امیرکنز آر گوئنگ ٹو بی امپیکٹڈ بائی اٹ. اور اینڈ اٹس سیڈ کیونکہ اب نومبر شروع ہونے والا ہے، یہاں پہ بڑا سمبولک ہوتا ہے یہ منتھ. تھینکس گیونگ کا منتھ ہے، گیونگ کا ہے. یو گو اراؤنڈ اینڈ گیو ٹو پیپل ہو ڈونٹ ہیو. تو اس کی ٹائمنگ بھی اگر دیکھا جائے تو اٹس ویری انفارچونیٹ. ساتھ میں جو میں نے بتایا تھا اسینشل ورکرز دیٹ آر گوئنگ ٹو بی ورکنگ وداؤٹ پے، ایئر ٹریفک کنٹرولرز، TSA، تو ٹریول بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے. بلکہ ڈیلٹا ایئر لائنس، یونائٹیڈ ایئر لائنس، امریکن ایئر لائنس، یہ 3 ایئر لائنس ہیں دیٹ ہیو reached out to Congress and have said that can you please pass some kind of a resolution so this shutdown stops, because flights بہت disrupt ہو رہی ہیں، ڈیلے ہو رہی ہیں. safety concerns بھی ہیں because these air traffic control folks, they are doing part-time jobs in places like DoorDash اور in Uber Eats، جو ایک فوڈ پینڈا جس طرح پاکستان میں ہے ویسی یہ ایٹنگ سروسز ہیں. So they need to get by, so they have to get money. So وہ پارٹ ٹائم یہ کر رہے ہیں تو they're already exhausted when they're coming to work. تو یہ سچویشن از اٹس ویری سیڈ اینڈ دیر از نو اینڈ ان سائٹ، کیونکہ ابھی تک ایک ڈیڈ لاک ہے جو چل رہا ہے بٹوین دا سینٹ اینڈ دا ہاؤس، ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس کے بیچ میں. اینڈ آئی گیٹ انٹو دوز ڈیٹیلز ایز وی موو along. اچھا، اس وقت اگر ہم آرگنائزیشنز کی بات کریں، ڈپارٹمنٹس کی بات کریں، تو کون-کون سے ڈپارٹمنٹس کام نہیں کر رہے ہیں؟ اور امریکہ کے حوالے سے یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ اپنا کام پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو کیا وہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ آؤٹ سورس جو کام تھا وہ ہو رہا ہے؟ اس کی کیا سچویشن ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. جو کانٹریکٹس ابھی تک چل رہے ہیں ان کو چلنے دے رہے ہیں، لیکن ان میں پیمنٹ ڈیلیز ہوئیں گے. بٹ دا نیو کانٹریکٹس آر دا ونس دیٹ آر گوئنگ ٹو گیٹ افیکٹڈ ان ٹرمز آف ٹائم لائن اور کام کہاں کہاں شروع کیا جائے. آپ نے پوچھا کہ کون سی آرگنائزیشنز اور ڈپارٹمنٹس ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتاتی ہوں. اسمتھسونین انسٹیٹیوشن ہے جو میوزیمز اور نیشنل زوز اور فارسٹس وغیرہ دیکھتی ہیں. Those are disrupted and closed down. پھر environmental protection agencies ہیں. NASA جو اسپیس پروگرام ہے اس کے 83% فرلو کر دیے گئے ہیں، دین چھٹی پہ ڈال دیے گئے ہیں. ساتھ میں US ڈپارٹمنٹ آف کامرس has impacted 81%. اینڈ دین US ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ، ایگریکلچر، ایجوکیشن میں 87% جو ہے وہ امپیکٹڈ ہیں. تو ایک اور چیز میں تھوڑی کلیریفائی کرنے جاؤں، بیکاز شٹ ڈاؤن ان اٹ سیلف از اے ویری مسلیڈنگ ورڈ، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں وہ پوری گورنمنٹ بند ہو گئی ہے. اٹس ایکچولی اے پارشل شٹ ڈاؤن، اور اسینشیل ورکرز آر ورکنگ، اور نان اسینشیل جو کیٹیگرائز کیے گئے ہیں ان پہ جو ہے وہ زیادہ امپیکٹڈ ہیں. اور ان ٹرمز آف جو اسینشیل ورک ہے اس کی بھی میں تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں کہ کون سے امپلائیز ہیں در آر اسینشیل امپلائیز. دوز در آر ان پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی، نیشنل سیکورٹی، پبلک ہیلتھ ایمرجنسی، اینڈ آن گوئنگ ملٹری آپریشنز. اچھا مہی، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سچویشن چلتی رہی تو امریکی اکانومی جو ہے اس پر کس قسم کے اثرات ہوں گے؟ ہاں، یہ 2 بہت میجر سیکٹرز جو ہیں جو امپیکٹ ہوئیں گے وہ ہے ٹریول اینڈ ٹورزم. ٹورزم بیکاز پیپل کم ٹو امیریکا ٹو سی آل دا مانیومنٹس، دے گو ٹو دا نیشنل فارسٹس اینڈ آل آف دیٹ. اور پھر یہ تھوڑا لنکڈ ہے ود دا پرابلم آف فلائٹس ایز ویل، بیکاز فلائٹ ڈیلیز ہو رہے ہیں، ڈسٹرپشنس ہو رہے ہیں. ایئر ٹریفک کنٹرولرز جو ہیں وہ سک لیو بہت رپورٹ ہو رہی ہیں. اینڈ دے آلسو ڈوئنگ دس تھنگ کال سلو موشن ایکشن، یعنی کہ وہ کام پر آ رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ پرفارمنگ ایٹ دیئر فل پوٹینشیل، جسٹ بیکاز ایک تو پے نہیں مل رہی ہے، اور دوسرا اس سے پھر سیفٹی کنسرنس بھی ہو جاتے ہیں، لائک ول پیپل بی ولنگ ٹو فلائی ان ٹو امیریکا ایٹ اے ٹائم لائک دس. پھر دوسری جو چیز ہے وہ اگر آپ میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں اور GDP کو دیکھیں تو یہ لاسٹ کوارٹر چل رہا ہے GDP کا.
تو ویسے ہی جو امریکہ کی اکانومی ہے از کائنڈ آف ریچنگ اے سلو ڈاؤن، تو اٹ ول ہیو اے بٹ آف این امپیکٹ آن دیٹ ایز ویل. تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس کا دیکھا گیا ہے کہ وہ تھوڑی کم ہوگی. پھر جو کرٹیکل سروس ڈیلیز ہیں وہ مانیٹری پالیسی سے ریلیٹڈ، اینڈ لوگ کہہ رہے ہیں فرام اے پالیسی پرسپیکٹو کہ یہ جو ہے ایک سیلف انفلکٹڈ کاسٹ ہے، لائک دا گورنمنٹ از ڈوئنگ دس ٹو دم سیلوز. Congress is failing over here. Like the Democrats and the Republicans are not reaching an agreement. اور اس کی بھی میں تھوڑی ڈیٹیلز بتا دوں کہ یہ شٹ ڈاؤن ہوتا کب ہے، جب ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے بیچ میں ایک ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے سرٹن تھنگس کے بارے میں. تو ابھی جو بل شارٹ ٹرم کلین بل کے نام سے ریپبلکنس نے جو پاس کیا تھا وہ بلاک کر دیا گیا ہے ڈیموکریٹس سے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کچھ چیزیں ہیں اس میں جو انکلوڈیڈ نہیں ہیں، جس میں میڈیکیئر آ جاتا ہے، افورڈیبل ایکٹ آ جاتا ہے، بیسکلی کنسرنس اباؤٹ دا ونریبل and and the general people of America. تو ہاں صورتحال اس طرح کی ہے کہ میکرو اکنامکس وائز بالکل ایک امپیکٹ دیکھیں گے اگر یہ شٹ ڈاؤن چلتا گیا تو. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی اویس کہ ایک فیڈرل جج ہے روڈ آئلینڈ کے، انہوں نے جو ہے یہ جو فوڈ اسٹامپس کے بارے میں بات کر رہی تھی اس کو بلاک کیا ہے، یہ جو ٹرمپ کی سسپینشن ہے. اینڈ آئی تھاٹ دیٹ واز پریٹی انکریڈیبل. دیٹ نیوز جسٹ کیم آؤٹ اینڈ آئی تھاٹ آئی شیئر ود دی آڈینس. اچھا ایک معاملہ تھا وہ فوج کی سیلری کے حوالے سے کہ فوج کو سیلری نہیں مل رہی تھی، پھر کسی ڈونر کا ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ فوج کی تنخواہ دیں گے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ فوج کو پھر سیلری ملی یا نہیں ملی؟ کیونکہ اور ڈیموکریٹس نے تو یہ کہا تھا کہ کسی سے ڈونیشن لے کر یہ سیلری دینا جو ہے یہ قانون کے بالکل خلاف ہوگا، اللیگل ہوگا. اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ شخص ہے کون جو کہ پوری فوج کو تنخواہ دینے کی آفر کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ کون ایسا مہربان اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کا پکا دوست نکل آیا؟ ہاں یہ بڑی فیسینیٹنگ نیوز ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گی. پہلے لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو 1.3 ملین ایکٹیو ڈیوٹی ممبرس ہیں، جو سروس ممبرس ہیں وہ کون ہیں. دس آرمی، یو ایس آرمی، ملٹری کور، نیوی، ایئر فورس، نیشنل گارڈ، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں، ایون اسپیس لائک ناسا، رائٹ. اب ان کو جو ہے دے آر اسینشیل ورکرز، دیٹ مینس دے آر اسینشیل ورکرز. ان کو پے نہیں مل رہی ہے بٹ دے ہیو ٹو بی شوئنگ اپ فار ورک. اٹس ریکوائرڈ فار دم ٹو شو اپ فار ورک. تو they are coming and the core missions that are happening in different parts of the world led by US are still going to be ongoing. Those are not going to get impacted. اور جو آپ نے جن صاحب کی بات کی تو ایک انانیمس ڈونیشن آئی ہے اور اٹس اے سبسٹینشیل اماؤنٹ، اٹس $130 million. اور جو صاحب آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ان کا نام ہے ٹیمتھی میلن، اور یہ جو ہے کنزرویٹو ہیں اور یہ پہلے بھی ٹرمپ کو سپورٹ کر چکے ہیں اور کافی کنزرویٹو فلانتھروپی کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے ٹرمپ کے جو سپر پیکس ہیں ان کو $100 million میں کنٹریبیوشن پہلے بھی دیا ہے. And he's a heiress, that he's like inherited a lot of money from his parents and from his grandparents. اب یہ جہاں تک لیگیلٹی کی بات ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پینٹاگون نے فوراً ایکسیپٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، they just accepted it right away. کیونکہ ایکسیپٹنگ میں مسئلہ نہیں ہے، it's because it's been accepted under the General Gift Acceptance Authority Clause. اصل جو ہے لیگالٹی کا ہوتا ہے کہ یہ استعمال کس چیز میں ہوں گے. اگر یہ سیلری، ملٹری کو سیلری دینے میں استعمال ہوں گے تو اٹ وائلیٹس دا یو ایس کانسٹیٹیوشنز اپروپریشن کلاز. So it really depends on how these funds are used. Right now it's just it has to be seen how it will be used. لیکن یہ اماؤنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے. گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ابھی چلتا ہی رہے گا تو آئی ڈونٹ تھنک یہ سسٹینیبل ہوگا. They would also have to find different ways of financing the military. کیا بات ہے جی، ہمیں بھی ایسے دوست ملے ہیں جو ہمارے لیے اتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا دوسرے ڈپارٹمنٹس کا آپ نے ذکر کیا، تو جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سیلریز کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر سیلری کے بھی اس وقت کام کرنے کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے. تو اگر سیلری نہ ملی تو وہ کب تک کام کریں گے؟ وہ ادارے کب تک چلیں گے؟ ہاں یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کتنے سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں افیکٹڈ ہوئے ہیں. اور if I was to like do a categorization, I'm going to go through the stats of the ones that are most significant. ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر میں 50% جو ہے وہ فرلو کر دیے گئے ہیں، چھٹی پہ ڈال دیے گئے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس میں ایکٹیو ڈیوٹی جو کر رہے ہیں وہ 335,000 ہیں. ہوم لینڈ میں 96% جو ہیں وہ اسینشیل ورکرز ہیں، دے آر جسٹ کمنگ. تو واٹس انٹرسٹنگ از کہ majority of them are complying. یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ majority of these people
are coming to work and they're showing up, لیکن سک لیو زیادہ ہو رہی ہیں. اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گو سلو ایکشن ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے بہت, جس میں they are not really working to their full potential. They're working slowly, or they're not being productive, and they're being a little sloppy, if said casually, because they're not getting the money for it, but they are showing up in majority. That's what at least been seen. دوسرا ڈپارٹمنٹ آف انٹیریئر بھی ہے, جس میں کافی سگنیفیکنٹ قسم کے چینجز ہوئے ہیں, اور یہ نیشنل پارکس اور میوزیمس کو اور مونیومنٹس کو دیکھتا ہے. تو it's really sad with what's happening at the moment, and we're really hoping in the coming weeks, at least December tak to na jaye, at least some kind of a solution comes along. And Trump has been very vocal about the shutdown, that he's also getting very impatient and he's looking for a solution as well. So let's see what happens. اچھا اب ایک اور معاملہ ہے, ایک طرف تو یہ گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن چل رہا ہے, دوسری طرف وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بال روم بنا رہے ہیں. مطلب یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا ان کو اچانک رقص کرنے کا شوق ہو گیا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, اور جو یہ امیر لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو رقص کرنے کا شوق ہو گیا, ڈانس کرنے کا شوق ہو گیا. ایسی کیا ڈانس کرنے کی جگہ کم پڑ گئی تھی وائٹ ہاؤس میں جو یہ نیا بال روم بنایا جا رہا ہے؟ اس کی ذرا کہانی بتائیے گا. اور یہ کتنی ہسٹورک جگہ ہے جہاں پر یہ بال روم بن رہا ہے, کاسٹ کیا ہوگی, کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پلیز اگر تھوڑی ڈیٹیلز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. جی اویس, یہ کافی فیسنیٹنگ خبر ہے کہ 1,000 people are going to be accommodated in this. It is a project of $200 to $250 million, 90,000 جو اسکوائر فٹیج اس کی ایکریج ہے. اینڈ یہ ایک بہت ہی ہسٹورک اسپاٹ تھا جہاں فرسٹ لیڈی جو ہے ان کے آفیسز ہوتے تھے. اس کو ایز اے لیگیسی پروجیکٹ کہا جا رہا ہے, بیکاز وی نو ٹرمپ لوز لیگیسیز اینڈ ہی لوز ٹو لیو ہز مارک ایوری ویئر. اینڈ واٹس ریلی انٹرسٹنگ از دیٹ شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ایسٹ ونگ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے, اینڈ دین ٹرمپ وینٹ کمپلیٹلی دی اپوزٹ ڈائریکشن اینڈ ہی پیوٹڈ اینڈ ہی کمپلیٹلی ڈیمولشڈ دیٹ ایریا. دا گڈ تھنگ از, اف دیر از اینی گڈ نیوز اباؤٹ دس, کہ یہ ٹیکس پیئر ڈالرز نہیں ہیں. یہ جو ہے بگ ٹیک جو امریکہ میں کہی جاتی ہے, گوگل, الفابیٹ, ایپل, انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے. اور اس کی جو انٹینشن ہے کہ یہ یہاں پہ بڑے بڑے لیوش قسم کے اسٹیٹ ڈنرز ہوئیں گے. اینڈ تو یہ ہے, اور ریسنٹ جو پولس ہیں شو کر رہے ہیں دیٹ 60% آف امیریکنز آر اینگری اباؤٹ دس اینڈ دے کمپلیٹلی ڈس اپروو اٹ. ابراہم لنکن سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک کا سفر ہے, دیکھیں یو ایس اے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو اب اس بال روم کے خلاف کوئی کورٹ میں جا رہا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ کورٹ میں چیلنج ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں کورٹ کہتا ہے کہ یہ غلط کام کیا جا رہا تھا. ہاں, دے ہیو بین a lot of groups that have come out, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیڈرل لا کے اگینسٹ ہے. اب دیکھتے ہیں یہ بات آگے کہاں تک جاتی ہے, اور if they are able to block Trump and stop him from making. ایک اور مجھے بڑی ہنسی آئی تھی یہ خبر پڑھ کے, لیکن میں نے کہا میں آپ کے ویورز کو بھی تھوڑا انٹرٹین کر لوں, کہ ابراہم لنکن کا جو ریسٹ روم ہے اس کو بھی انہوں نے رینوویٹ کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ 1940s کے بعد بالکل جو ہے ویسے کا ویسا ہے, از آؤٹ آف فیشن, اینڈ تو انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. اور اس کے بارے میں وہ بڑا جو ہے بریگ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس طرح کی اس میں مٹیریل یوز کیا ہے, اس طرح کا ڈیزائن بنایا ہے. تو اٹس ناٹ میکنگ سینس آف ویئر دا منی از گوئنگ. ایک طرف آپ دیکھیں اسنیپ میں جو بیسک پور امیریکنز ہیں, دے آر گیٹنگ ڈپرائیوڈ آف بیسک میلس, اینڈ اب دوسری جگہ یہاں پہ اس طرح کی ایکسٹراویگنٹ چیزیں ہو رہی ہیں جو مطلب پیسہ بچا کے ادھر جایا جا سکتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے, اور یہ لیگیسی پلان میں جا رہا ہے. اور فائنلی ہم ایک اور ایڈونچر جو سامنے آ رہا ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. وینیزویلا سے کیا ناراضگی ہو گئی ہے اب امریکہ کی, اور کیا یہ امریکہ کا کوئی نیا پلان ہے, کوئی نئی جنگ شروع کرنے کا پلان ہے؟ اس بارے میں بھی بتائیے گا. ہاں, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کافی لیفٹ لیننگ آؤٹلیٹس جو اگینسٹ ٹرمپ ہیں موسٹلی ان دیئر ریٹرک اینڈ نیریٹو, انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیر از اے وار گیٹنگ دس پریپریشن آف وار, دیر از گوئنگ ٹو بی اے وار ان وینیزویلا اینڈ یو ایس. تو آئی تھنک وار کا ورڈ تو ڈیفینیٹلی ویری اسٹرانگ ہے, بٹ یس دے ہیو آلویز بین ٹینشنز بٹوین وینیزویلا اینڈ یو ایس. لیکن اب جب ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, دے ہیو ایسکلیٹڈ ٹو آن اندر لیول. اس کا ایک سب سے بڑا اگزامپل ہے جو کیریبین میں ہوا ہے سپٹمبر میں, کہ ایک یو ایس ملٹری اسٹرائک ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اٹ واز اے ڈیڈلی اسٹرائک, 27 people were killed and 5 boats were destroyed, اور کہا جا رہا ہے that this was related to Venezuelan drug cartel. اور اب جو ہے بہت ووکلی ٹرمپ نے جو مڈورو ہیں پریزیڈنٹ وینیزویلا کے,
ان کو کہا ہے that he has direct links with the drug cartels over there. And he said this without any evidence, but he's saying that, اور جو مڈورو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور یو ایس کو بلیم کر رہے ہیں دیٹ he's accusing US کہ they want regime change and that is why they're doing all of this. تو in terms of preparation of war نہیں، لیکن I think ایک psychological war game تو definitely چل رہا ہے because کیریبین میں بہت بڑے بڑے نیول سیٹ اپس کر لیے ہیں یو ایس نے just to show their military prowess and their power and to kind of tell Venezuela what's coming if they are not really getting into some kind of a solution about these ڈرگ ایشوز. دوسری ایک بہت بڑی خبر اس ہفتے آئی ہے کہ ایک کوورٹ آپریشن ٹرمپ کر رہے ہیں تھرو CIA ود ان وینیزویلا ٹو ڈیزالو دیز drug cartels or these like drug operations, and they are framing it in terms of messaging as counter narcotics operation. تو یا دیٹس وی آر ایٹ. اٹس سم تھنگ کہ آپ بہت ہمیں کلوز آئی رکھنی چاہیے اس پہ. ایسکلیٹ تو ڈیفینیٹلی ہو گئی ہیں ٹرمپ کے ٹائم میں یہ چیزیں، لیکن I wouldn't say that Venezuela is in the best of place as well, because they did have elections that people had a lot of doubt in terms of who won, etc. So, and there are drug issues that has been shown evidently کہ ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے. لیٹس سی ویئر اٹ گوز. بہت شکریہ ادا کریں گے. ماہین مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور امریکہ کے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے. پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں آخر کار ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے اب 6 نومبر کو اگلا دور ہوگا مذاکرات کا. اس وقت تک کسی قسم کے حملے جو ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے. جنگ بندی کا معاملہ طے پا گیا. اب یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے کہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان ہمسائے ہیں. ہمسائے کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. پھر پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو ان دونوں ممالک کا رشتہ ہے اور جس طریقے سے افغانستان کی ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کی ہے، چاہے وہ جنگ لڑنے کا معاملہ ہو، چاہے ریفیوجیز کو ٹھہرانے کا معاملہ ہو، چاہے جو لوگوں کو مدد کرنے کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پاکستان نے نیگوسیشنز کا معاملہ ہو، امریکہ سے ڈیل کرنے کا معاملہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی ہے. اب افغانستان کے ساتھ ہم نے جو یہ ایک ڈیل سائن کی ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی بات کریں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈیفنس انالسٹ ہیں. السلام علیکم حارث صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. میں چاہوں گا کہ اب دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں، ہمارے ناظرین کو یہ بیک گراؤنڈ سمجھا سکیں کہ ہمارا جو ایک کنیکشن ہے افغانستان کے ساتھ، جو ماحول بنا اس میں ہم نے دیکھا کہ معاملات ذرا خراب ہوئے تھے. پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کی گئی کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی سرزمین پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کے ملک سے افغانستان سے حملے کیے جا رہے ہیں، دہشت گردی کے حملے کیے جا رہے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر ایگریمنٹ تو سائن ہو گیا ہے جنگ بندی کا، لیکن ریاست کی جو آفیشیل پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ریاستی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ ایک ہم نے ابھی نیا نیو نارمل اسٹیبلش کیا ہے. جو ملک جہاں سے ہماری ٹروپس کے اوپر اٹیک آئے گا، ہمارے عوام کو نقصان ہوگا، ہم بہت سختی سے ڈیسائسو، سوئفٹ اور ڈسٹرکٹیو ڈیپ ایکشن کریں گے. یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے. اور ہم امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، اپنے نیبر سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہماری امن کی کوشش کو کمزوری سمجھے گا تو وہ آپ کو پتا میں انڈیا کو دکھا دیا ہمارے کے حق میں، اس کا کیسے منہ کالا کیا. آپ نے ہمارے پہ اٹیک کیا پوسٹوں میں، ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کا کیا حال کیا. اگر اتنے بڑے انڈیا کی فوج کو ہم نکارا کر سکتے ہیں، اس کو بے عزتی، اس کو شکست سے فائدہ دے سکتے ہیں، تو آپ کو نہ فوج ہے نہ انٹرنٹ فوج ہے، تو اس سے آپ کو اور زیادہ نقصان ہوگا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بہت ساری باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ وخان کوریڈور کے لیے ہو رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں واخان گورنر کا بالکل پاکستان انٹرسٹڈ نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دیئر ٹیریٹری. ہمیں کوئی ایکسپینشنسٹ ہمارے ڈیزائن نہیں ہے، یہ بالکل افواہیں غلط ہیں. ہمیں پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈری کی حفاظت کرنی ہے. اگر افغانستان کی طرف سے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوتی ہے، ڈوریڈ لائن کو یہ آبزرو کرتے ہیں، وہاں سے کوئی چاہے وہ خارجی ہیں یا پھر ہندوستان ہے یا داعش ہے، کوئی لوگ بارڈر کراس نہیں کرتے، ہماری طرف نہیں آتے ہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں.
We are not interested to go and grab any piece of land of Afghan territory. अफगानिस्तान हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनसे चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं. We don't want कि वो तालियां बजाएं, ढोल बजाएं. So ये अफगान हुकूमत को, ये अफगान तालिबान रजीम को समझ आनी चाहिए कि they should not fall prey to Indians propaganda, Indian design. वो आपके खैर ख्वाह नहीं है, वो आपके दुश्मन है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ. आपको फायदा पाकिस्तान से ये याद रखना चाहिए. और हर साहब अब देखें तालिबान से मुआहिदा हुआ है, हुकूमत से मुआहिदा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि मुआहिदे जो हैं वो अल्लाह ना करे टूटते भी हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये मुआहिदा ख़त्म होता है या कुछ बात और बढ़ती है, तालिबान टीटीपी को नहीं रोक पाते, टीटीपी जो है वो पाकिस्तान पर खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई करता है, तो फिर पाकिस्तान को ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ़ जंग है उसमें किन चैलेंजेस का सामना होगा? ये मुआहिदा जो है इसकी पासदारी क़याम अमन के लिए कितनी ज़रूरी है? देन वी हैव ऑप्शंस. हम एयर स्ट्राइक भी करेंगे, हम ड्रोन भी फायर करेंगे, हम लॉजिस्टिक्स ट्रैंगुलेशन भी कर सकते हैं, हम अफगान ट्रांजिट भी बंद कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टूल्स हैं, हम उसको कर सकते हैं, हम ईरान से भी बात कर सकते हैं. इससे हम इसके साथ लड़ाई के साथ ये नहीं हम सारे रास्ते बंद करेंगे. हम ईरान चाइना को फिर भी कहेंगे इनसे बात करें, इनको समझाएं. ईरान के बड़े स्टेक होल्डर है इसमें. ईरान सारा नॉर्दर्न अफगानिस्तान को वो कंट्रोल करता है, वो उनसे बात करेंगे. हम अमेरिका से भी बात करेंगे कि इंडिया को खेल डालें. इंडिया जो टेररिज्म कर रहा है, इंडिया को ये अफगानिस्तान को जो ये प्रॉक्सी पे यूज कर रहा है, उनको कंट्रोल करे. हम अमेरिका से बात करेंगे, हम इस्लामिक कोई सी कंट्री से बात करेंगे, हम सेंट्रल एशिया से बात, चाइना और ईरान को करेंगे. तो हम वीट की सारे ऑप्शन को लेके चलेंगे. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात पर बात हो रही थी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।